शुरू करता हूं रब करीम के नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। लाइव प्रोग्राम अवाम की बात लैया टीवी HD से पेश खिदमत है। मैं हूं आपका मेजबान राना सुल्तान महमूद अख्तर। इस प्रोग्राम को तमाम सुनते और देखते दोस्तों को राना सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। आज के हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ रखते हैं जनाब सरदार मंजूर हुसैन खान मीरानी, साबिक मेंबर जिला कौंसिल लैया। सबसे पहले तो मैं सरदार साहब को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और इस मसरूफ तरीन दौर में खान साहब का हमारे लिए वक्त निकालना, इनकी हमारे लिए बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जहाँ तक खान साहब के तारुफ का ताल्लुक है, खान साहब जिला लैया की सियासी और समाजी शख्सियत है और आम तौर पर खान साहब जो है वो आम आदमी के मसाइल के हल के लिए भी कोशां नजर आते हैं। यही वजह है कि हम जब भी अवाम की बात में किसी को दावत देते हैं तो वो बहुत घबरा जाता है कि शायद अवाम की बात में क्या बात होगी। लेकिन खान साहब क्योंकि अवामी आदमी हैं, इनको जब भी दावत दी जाती है ये अवाम के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और मतलब ये है कि हमारे मसाइल उजागर करते हैं और उनका हल भी बताते हैं। तो मौजूद सामीन व नाजरीन, तो ज़्यादा तमहीद पर दोस्त जो है वो फिर एतराज़ करते हैं कि जनाब मेहमान को राणा सुल्तान साहब टाइम कम देते हैं, तो लिहाजा मैं इनके दरमियान और आपके दरमियान अब ज़्यादा मुखल नहीं होना चाहता। मैं अब आपको ले चलता हूँ जनाब सरदार मंजूर खान मीरानी साहब के पास और उनसे ये मैं सवाल करने वाला हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत पंजाब ने 2024 से 2025 के बजट में जिला लैया के जो मंसूबे जारी और सारी थे उनके लिए भी कोई फंड नहीं दिया। क्या उनके ख्याल के मुताबिक अब जो 25 से 26 का बजट आ रहा है इसमें खान साहब के ख्याल के मुताबिक क्या जिला लैया के ये जो मंसूबे हैं इनके लिए कोई फंड मिल सकता है? क्या जिला लैया डिवीजन बनाने के लिए फंड मिल सकता है? क्या इसकी डेवलपमेंट हो सकती है? और जो अगर लाहौर जो है जिसका रकबा भी 1772 किलोमीटर है, तो वहां पर जो है अगर 74 अरब और 25 करोड़ बजट मिल सकता है, क्या लैया को भी कुछ मिल सकता है? जनाब खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राणा सुल्तान महमूद अख्तर साहब, जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, सुनने और देखने वाले ख़वातीन और हजरात, अस्सलाम वालेकुम। राणा साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारा इलाका बैकवर्ड इलाका है जी। हमेशा इस इलाके को नज़रअंदाज किया जाता है। वो क्यों नज़रअंदाज किया जाता है कि शुरू से ही हमें वो सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं जो आपने मिसाल दी लाहौर की, वहाँ इतनी आबादी है और इतना जो है, तो उसमें यह है कि वहाँ ये सहूलतें मौजूद हैं। वो मेन रोड पे वाक़ हैं, दूसरे सूबों के साथ रवाबत हैं, उनके सड़कों के ज़रिए, मवासलात के ज़रिए। लैया में चौकाज़म और फतेहपुर जो है वो मेन लाइन पे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ज़्यादा कारोबार, ज़्यादा आमदनी, ज़्यादा पैसा उन शहरों में है, इसलिए कि वो मेन लाइन पे वाक़ हैं, MM रोड पे। इस मामले को
تقویت دینے کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا لیا توسا پل کا۔ لیا توسا پل صرف پل نہیں ہے دریا کے کراس کرنے کے لیے، یہ ترقی کا ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ شور کوٹ سے لے کر بلوچستان تک جی اس اپروچ روڈ پہ بے شمار کاروباری مرکز بنیں گے، ہوٹل کھلیں گے، مختلف اور ضروریات زندگی کی دکانیں کھلیں گی، صنعتیں لگیں گی اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اس جدید دور میں جیسا آپ دیکھیں کئی ایسے ملک ہیں جن کا رقبہ کم ہے، آبادی زیادہ ہے، لیکن وہ خوشحال ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ ان کے پاس ذرائع آمدنی زیادہ ہیں۔ ہم جب تک ذرائع آمدنی نہیں بڑھائیں گے اس وقت صرف سرکاری ملازمت پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بے روزگاری ہمارے ہاں زیادہ ہے کہ جہاں سرکاری ملازمات کے علاوہ کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں رکشہ ہے صرف نوجوانوں کے لیے، اب رکشے والے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو سواری نہیں ملتی۔ کیوں؟ کہ رکشے کی تعداد آبادی کے حساب سے زیادہ ہے، تو لوگوں کے پاس اور کوئی ذریعہ جو نہیں ہے تو وہ نوجوان پھر رکشے پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس منصوبے کو اس بجٹ میں پیسہ دے دیا جاتا ہے، جبکہ یہ 4 سال سے یہ منصوبہ بند پڑا ہے، 2021 کے بجٹ میں کچھ ملا تھا، اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں ملا، نہ ہی پی ٹی آئی کے دور میں، نہ ہی اب نون لیگ کے دور میں۔ کہ اگر یہ اصول کے مطابق جیسے منصوبے جاری ہوتے ہیں ان کو ہر بجٹ میں پیسہ دیا جاتا ہے، ان کو مکمل کیا جاتا ہے، تاکہ جتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہے وہ مکمل ہوگا پروجیکٹ تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا، اس سے آمدنی بڑھے گی، لوگوں کو سہولیات ملیں گی۔ لیا توسا پل جو اپروچ روڈ ہے بلوچستان کے ساتھ لنک ہوگی سی پیک کے ساتھ۔ یہاں پہاڑ چھوٹے ہیں، کم اونچائی ہے، یہاں سے موٹر وے بن سکتی ہے۔ جو گردو والے پہاڑ ہیں ڈرغازی خان سے جو بلوچستان کو سڑک جاتی ہے وہاں پہاڑ بہت اونچے ہیں، جی جب ان کو سڑک کو چوڑا کیا جاتا ہے اوپر پہاڑ گر پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ منصوبہ فوجی نقطہ لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ جب ایک بارڈر سے، جیسے اب ہمارے حالات خراب ہیں، مغربی بارڈر بھی ہماری فیور میں نہیں ہے، مشرقی بارڈر بھی ہماری فیور میں نہیں ہے، ہمیں اگر مشرقی بارڈر سے مغربی بارڈر پہ فوج منتقل کرنی پڑے یا مغربی بارڈر سے مشرقی بارڈر پہ منتقل کرنی پڑے تو ہمارے پاس ایسا کوئی روڈ نہیں ہے جس پہ تیزی سے یہ منتقلی مکمل کی جا سکے۔ یہ ذریعہ ہے، یہاں پہ چوڑی سڑک بھی بنائی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اس کا جو پل کا جو اصل مقصد ہے وہ عسکری جو ہے ہاں، سب سے زیادہ اس کا فائدہ جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے ہے۔ اور پل جو بنائی گئی ہے اس کو آپ دیکھیں، آپ ڈیر اسماعیل خان والی پل کو دیکھیں، توسا براج کو دیکھیں، غازی گھاٹ کو دیکھیں، تو ان سے یہ کئی گنا زیادہ چوڑائی ہے اس پل کی۔ وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہاں سے جب ٹریفک بین الصوبائی چلے گی بلکہ بین الاقوامی ٹریفک چلے گی، کہ جہاں سے جو افغانستان سے باہر سے، رشیا کی ریاستوں سے، دوسرے ممالک سے، ایران سے جو لوگ کوئٹہ کے ذریعے، بلوچستان کے ذریعے پنجاب میں آئیں گے، یا پنجاب سے جو مال انڈیا کی طرف بھی جا سکتا ہے جب حالات ٹھیک ہوں، تجارت چل رہی ہو، تو یہ شارٹیسٹ روٹ بھی ہے اور تیز رفتار بھی ہے، اور پھر اس کی اونچائی کم ہے، اس میں رکاوٹیں کم ہیں۔ پھر جتنا ایریا ہے یہاں صنعتیں اس لیے زیادہ لگیں گی، مارکیٹیں اس لیے زیادہ بنیں گی کہ یہاں کی جو زمین ہے وہ اتنی قیمتی نہیں ہے، لوگ آسانی سے اپنے منصوبے مکمل کریں گے، یہاں سے لوگوں کو روزگار ملے گا، روزگار بھی ملے گا، دفاعی لحاظ سے بھی یہ اہم ہے، اور ایک بین الصوبائی بین الاقوامی اپروچ ہی بن جائے گی۔ تو اس پہ خصوصی توجہ دی جائے، توجہ نہیں دی جا رہی۔ کئی بجٹ آئے ہیں، ان کو اس کا منصوبے کو پیسہ نہیں دیا جا رہا، یہ سراسر ناانصافی بھی ہے اور ملک اور قوم کا نقصان بھی ہے
کہ کتنے پیسہ خرچ ہو چکا ہے اور اس وقت وہ بیکار کھڑا ہے، اس پیسے کے خرچ کرنے کا، اس پیسے کو لگانے کا کوئی فائدہ قوم کو نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اس قسم کے منصوبے جہاں بھی ہوں، ہمارے ہاں یہ سب سے اچھا اور اہم منصوبہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ مکمل کیا جائے۔ اس سے صرف لیا کو ترقی نہیں ملے گی، بلکہ جھنگ کے شور کوٹ کا علاقہ اور سارا جھنگ کا گڑھ موڑ کا علاقہ، یہ سارے علاقے اس سے مستفید ہوں گے۔ لیا سے آگے توسیع شریف کا علاقہ جو آتا ہے، پھر بلوچستان کا جو اپنا علاقہ لاہور سے لے کر زوب تک 676 جو سی جہاں یہ ملے گی سی پیک کے ساتھ، تو اس کا اس ایریے میں کوئی روزگار لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو لوگوں کو اتنا روزگار ملے گا، اتنی آمدنی ہوگی ملک اور قوم کے لیے، پھر ٹیکس اتنا اکٹھا ہوگا کہ لیا کو ضلع بنانے میں ایک معقول وجہ سامنے آ جائے گی، ساری ڈویژن بنانے میں، کہ ایک ہمارے پاس اتنی آمدنی آ رہی ہوگی، اتنی ٹریفک چل رہی ہوگی، صنعتیں لگ چکی ہوں گی، مارکیٹیں ہوں گی، تو اس وقت ہر شخص کو یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ اب لیا کو ڈویژن بنایا جائے، کیونکہ یہ پھر مین روڈ پہ آ جائے گا۔ مین روڈ پہ آنے سے لیا کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی اور لوگوں کے روزگار کا سوچنا چاہیے۔ اب زراعت میں ہم جا رہے ہیں، زراعت نقصان میں جا رہی ہے اس وقت۔ زراعت کے جو خریدار ہیں جنس کے، اس میں ریٹ بہت کم ہیں، جو چیز کسان خرید کرتا ہے اس کے ریٹ بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے کسان اس وقت خسارے میں جا رہا ہے۔ اور زراعت کو ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے، تو ریڑھ کی ہڈی جب کام نہیں کرے گی تو انسان اپنے جسم کا توازن قائم نہیں رکھ سکتا، دماغی توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح معیشت میں ملک کے لیے ریڑھ کا ہڈی کا مقام جس کو قرار دیا جائے، اس کی پھر حفاظت کرنی چاہیے، اس کو وہ ضروریات مہیا کرنی چاہیے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی توانا رہے اور ملک اور قوم کو خاطر خواہ فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ جو منصوبے ہیں، ہمارے اپروچ روڈیں ہیں، جیسے کہ اگر یہ ہمارا منصوبہ جو پہلے شروع کیا گیا تھا صوبائی گورنمنٹ نے، اب وہ مرکز گورنمنٹ کے پاس چلا گیا ہے، این ایچ اے کے پاس چلا گیا ہے، یعنی لیا سے شور کوٹ سے پھر میرے خیال میں چچا وطنی تک ہے، تو اس منصوبے کو روک دیا گیا ہے کیونکہ یہ این ایچ اے کے پاس چلا گیا ہے۔ اب این ایچ اے کا جو پروگرام ہے اتنا سلو ہے کہ کئی سال لگ جاتے ہیں ان کو فیزیبلٹی بنانے میں، کئی سال لگ جاتے ہیں ان کو کام شروع کرنے میں۔ ایم ایم روڈ جو ہے نا، اس کی بھی مطلب ہے کچھ ایم ایم روڈ کا کام جو ہو رہا تھا وہ بھی بہت سلو ہے، اس کو بھی بہتر کیا جائے تاکہ ہماری تجارت جو ہے بہتر سے بہتر ہو۔ جب یہ شور کوٹ سے لے کے لیا توسا پل اور انڈس ہائی وے تک یہ روڈ کو مکمل کریں گے تو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ تو اس منصوبے کو جو لیا سے شور کوٹ تک موٹر وے کے ساتھ لنک کرنا ہے، اس منصوبے کو فوری طور پہ شروع کیا جائے اور موجودہ بجٹ میں اس منصوبے کے لیے بھی خاطر خواہ روپیہ رکھا جائے تاکہ ملک اور قوم کو بہتر مفاد مل سکے، ملک قوم کی بہتری ہو سکے۔ جب ذرائع آمدنی تلاش نہیں کریں گے تو ہمارے بے روزگار پھر طرح طرح کے وہ تخریب کاری میں بھی آ جاتے ہیں۔ بیکار آدمی جو ہے وہ کسی وقت کچھ سوچتا ہے، کسی وقت کچھ سوچتا ہے، اس کا ذہن بھی کام نہیں کرتا۔ اگر وہ کام میں لگے رہیں تو وہ کسی تخریب کاری کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوں گے، کسی کے بہکانے پہ بھی نہیں آئیں گے۔ جو لوگ بہکا کے نوجوانوں کو غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، لالچ دے کے استعمال کرتے ہیں، ان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ نوجوان جب ہر اپنے روزگار پہ لگا ہوا ہوگا، صبح شام اس کو اپنے روزگار کی فکر ہوگی، تو وہ کیوں ان تخریب کاروں کو طرف دیکھے گا یا ان لوگوں کی طرف دیکھے گا جو بہکاتے ہیں نوجوانوں کو اور غلط رستے پہ لگاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچ پیدا کرنی چاہیے، وہ حالات پیدا کرنا چاہیے کہ ہم ان تخریب کاری کا اور جو افراتفری ہے، بد امنی ہے، اس کو ختم جو کریں تو اس کو نوجوان کو روزگار پہ لگائیں، اس کو ایسے وسائل مہیا کریں کہ وہ اس طرف راغب نہ ہو، تاکہ ملک میں جب امن ہوگا، امن کی صورت میں ہر شخص کاروبار میں بھی پیسہ لگاتا ہے، صنعت بھی لگاتا ہے، ملک سے باہر سے لوگ کمپنیاں بھی آتی ہیں کام کرنے،
جہاں امن نہ ہو ٹھیکے ایوارڈ ہو جاتے ہیں، اور بلوچستان میں کام کوئی نہیں کرنے دیتا، جہاں کام ہو جاتا ہے آئے دن ہم سنتے ہیں آج فلاں جگہ مزدوروں کو شہید کر دیا گیا، آج فلاں جگہ، آج فلاں جگہ۔ اس سے پھر جو سرمایہ دار ہوتا ہے، جو اپنا انویسٹمنٹ کرنے والا انویسٹر ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ صرف حکومت چلانا یا امور مملکت کو روٹین میں جاری رکھنا حکومت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان باتوں پہ توجہ دے کہ ان کا مستقل حل کیا ہے۔ ہم 50 آدمی کو گرفتار کریں، سزا دے دیں، مستقل حل تو اس کا نہیں ہے چاہے 50,000 کو کرنا ہے۔ مستقل حل ہے کہ ہم ان کی سوچ کو بدلیں، ان کو وہ وسائل مہیا کریں، ان کو وہ حالات مہیا کریں کہ وہ اس طرف نہ سوچیں، کسی غلط کار آدمی کے ہاتھ نہ آئیں۔ اسی لیے بجٹ کو ان حالات کو مد نظر رکھ کے بنانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ ان منصوبے پہ لگانا چاہیے جس سے نوجوان کو روزگار ملے۔ اور جو چیزیں مہنگی ہیں، اب دیکھیں رانا صاحب، اگر جب بلوچستان اور پنجاب کا، پورے پنجاب کے لیے فاصلہ 5 سے 6 گھنٹے کم ہو جائے گا تو اس آمد رفت پہ اخراجات بھی تو کم آئیں گے۔ جب اخراجات کم آئیں گے تو پھر وہ چیزیں سستی بھی ہوں گی بلوچستان میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ جو پنجاب کی چیزیں بلوچستان میں جائیں گی یا افغانستان ایران جائیں گی، ان پہ اخراجات کم آئیں گے۔ جو وہاں سے چیزیں ادھر پنجاب کی طرف آئیں گی، ان پہ اخراجات کم ہوں گے تو چیزیں سستی ملیں گی۔ اس طرح مہنگائی پہ بھی قابو پانے کے لیے منصوبے بنانے چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ صرف آرڈر سے کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی، اس کے لیے خلوص چاہیے، اس کے لیے جیتی چاہیے۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے چاچا؟ 2 ہی اشک بہت ہیں اگر کچھ اثر کرتے ہیں۔ خان صاحب، بہت آپ نے وضاحت سے بتایا ہے کہ لیا توسا پل جو ہے اس کی تعمیر کے لیے جو ہے نا وہ فنڈ دیے جائیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے پچھلے دنوں ڈیرہ غازی خان میں، شہباز شریف صاحب۔ تو تونسے کے دوستوں نے بھی وہاں جو ہے اپنی آواز پہنچائی ہے کہ جناب لیا اور تونسا جو ہے اس پل کو بنایا جائے۔ تو انہوں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب سے بھی کہوں گا اور مریم نواز صاحبہ سے بھی کہوں گا کہ وہ جو ہے نا، یہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے انشاءاللہ وہ کریں گے۔ باقی رہا مسئلہ یہ سر کہ مریم نواز صاحب کا جو ہے بہت اس نے منصوبے دیے ہیں اور بہت سے اس کے پروگرام ہیں، اس کے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی بہت سے پروگرام ہیں۔ آپ کے خیال کے مطابق کیا یہ جو پروگرام جتنے انہوں نے دیے ہیں، اب یہ دے رہے ہیں، کیا یہ کوئی مستقل حل ہے؟ کیا نوجوانوں کے لیے جو ہے کہ روزگار کے لیے مواقع جو ہیں وہ مہیا کیے جا سکیں گے یا نہیں کیے جا سکیں گے سر؟ جناب رانا صاحب، آپ نے وزیر اعظم صاحب کا ڈیرہ غازی خان دورے کا ذکر کیا ہے۔ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو بریف ہی صحیح نہیں کیا گیا لیا توسا پل کے متعلق۔ وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ NHA کے پاس ہے اور مرکز گورنمنٹ نے اس کو مکمل کرنا ہے، مرکز گورنمنٹ نے اس کو بجٹ دینا ہے۔ اچھا، بھی مرکز نے ہے؟ ہاں، یہ NHA کا منصوبہ ہے، اس مرکز کے بجٹ میں پیسہ رکھنا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو اگر اس وقت یہ بتایا جاتا کہ یہ پیسہ آپ کے اختیار میں ہے دینا، اس منصوبے کو مکمل کرانا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، تو وہ یہ نہ فرماتے کہ میں مریم نواز صاحبہ سے بات کروں گا یا میاں نواز شریف صاحب سے بات کروں گا۔ ان کے اپنے بس کا یہ مسئلہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ یا حکومت پنجاب اس منصوبے کو مکمل کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ صرف وزیر اعظم صاحب ہی ہیں جو ان منصوبوں کو مکمل کرا سکتے ہیں۔ سابق ایم بھی 2 ہے نا، فیض الحسن صاحب ہیں، ثقلین شاہ صاحب ہیں، یہ تو مطلب وزیر اعظم صاحب کو بریف کر سکتے ہیں نا کہ منصوبہ یہ نواز شریف صاحب نے دیا تھا اور اس کی یہ صورتحال ہے سر۔ میرے خیال میں رانا صاحب اس کے لیے بریفنگ دی ہے ہمارے کھوسا صاحب ہیں، نوجوان عبدالقادر کھوسا MNA، انہوں نے ان کو شاید اس منصوبے کے بارے میں یا دونوں منصوبوں کے بارے میں، لیا سے شور کوٹ موٹر وے کے ساتھ لنک کرنے والا جو منصوبہ ہے، کوئی علم زیادہ نہیں تھا۔
ہو سکتا ہے اب کہیں ڈسکس کرتے وقت ان کے پاس کوئی تو پورا علم پہنچ چکا ہوگا، جو کچھ ان کو بتایا گیا انہوں نے آگے وہی بتا دیا، تو ان کو اس وقت صحیح نہیں بتایا گیا کہ یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ آپ کا منصوبہ ہے، وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے، اس پہ جو بجٹ ہے وفاقی حکومت نے دینا ہے۔ اب بھی ہمارے جو مقامی اکابرین ہیں مسلم لیگ نون کے، چاہے وہ امیدوار ہیں، ایم پی ایم این اے رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، ہار گئے ہیں۔ یہ ایک الیکشن ایک جنگ ہے، جی ایک آدمی ہار جاتا ہے، ایک آدمی جیت جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ کے لیے عوام سے قطع تعلق ہو جائیں کہ انہوں نے ہمیں اس سال ووٹ نہیں دیے، ہمیں نہیں بنایا، لہذا ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ او بھائی آپ ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے، ان سے دور ہو جائیں گے تو مستقل وہ آپ کے مخالفوں کے پاس رہ جائیں گے۔ جب آپ ان کو کوئی سہولتیں دیں گے، ان کو بتائیں گے دیکھو کیسے نامکمل منصوبے کو ہم نے مکمل کرایا، کیسے موٹر وے کے ساتھ آپ لوگوں کو لنک کیا، دوسری ضروریات جو ہیں یہ ہم کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی متوجہ ہوں گے، لوگ بھی توجہ کریں گے۔ اگر ہم چھیڑ چھاڑ کریں، ضد کریں کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کہا ہم نہیں کرتے، وہ کہتے چلو نہیں کرتے، جیسے ہم چل رہے ہیں جیسے چلتے رہیں گے۔ تو اس لیے نون لیگ کے مقامی قیادت کو، پورے ڈویژن خاص طور پہ تونسا اور لیا کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ وہ عوام کے پاس جانے کے لیے کچھ بتا سکیں کہ ہم حکومت سے، وزیر اعظم صاحب سے، پاکستان کے وفاقی بجٹ سے آپ کے لیے یہ چیزیں لے آئے ہیں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں۔ کوئی بات نہیں اگر آپ پچھلی دفعہ آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جب ہم آپ کے لیے آپ کو سہولتیں لائیں گے تو آپ خود بخود ہمارا لیے مہربانی کریں گے۔ تو عوام کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے، عوام سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ فرمایا سر جی آپ نے، یہ جو ہے نا کام جو ہے نا، یہ سابقہ ایم این اے جتنے ہیں یا ایم پی اے ہیں یا موجودہ ایم این اے ایم پی اے ہیں، تو ان کو جو یہ کام جو ہے انہوں نے کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ان کا جو فوکس جو ہے وہ موت فوت ہی رہ گیا ہے، وہ شادی بیاہ میں نظر آتے ہیں، وہ عرس پر نظر آتے ہیں، وہ میلے ٹھیلوں پر نظر آتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے قوم کی کام کرنے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ دلچسپی نہیں لے رہے، تو یہ ان کو لینی چاہیے، بات آپ کی درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے خان صاحب، یہ آپ دیکھیں سردار صاحب کہ پہلے جو ہے وہ سکولوں کو پرائیویٹ کیا گیا، ہمارے بہت سے سکول جو ہیں وہ ان کو مطلب آؤٹ آف سورس کر دیے گئے۔ تو اب جو ہے نا ہسپتالوں کا جو ہے وہ سن رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ جو ہے اس لیے جو ہماری جو قوم ہے وہ پہلے جو ہے وہ مہنگائی کے اس میں جو ہے وہ دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، پریشان ہے، اور پھر وہ بے روزگاری کا جو ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، تو یہ بڑی بے چینی ہے۔ آپ کے خیال کے مطابق یہ بات ان کی کیا درست ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ جناب رانا صاحب، تعلیم اور صحت حکومت کا اہم فریضہ ہے عوام کو مہیا کرے۔ جی یہ جو پرائیویٹ طور پہ سکول ہیں، ہسپتالیں ہیں، وہ ہیں امیر لوگوں کے لیے، کھاتے پیتے لوگوں کے لیے، جو اخراجات برداشت کر سکتے ہیں وہ وہاں علاج کرا سکتے ہیں، وہ تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ جو سفید پوش ہے، جو مزدور ہے، جو غریب ہے، وہ کہاں جائے گا پرائیویٹ ہسپتال کے پاس؟ اس کے پاس پیسہ ہوگا تو جائے گا۔ اور جو امیر کا بچہ بڑے اچھے سکولوں میں پڑھ رہا ہے تو غریب کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ وہ جائے۔ جب سکولوں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا تو اس میں یقیناً اخراجات بڑھیں گے۔ جب اخراجات بڑھیں گے تو پھر غریب کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ بے روزگاری کے ساتھ یہ جو ہمارا لیول ہوتا ہے تعلیم کا وہ ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا، ہمارے بے روزگار بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ان دو چیزوں کو، ہسپتالوں کو اور سکولوں کو پرائیویٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم بہتر نتائج کیوں نہیں حاصل کر رہے، ان وجہ کو تلاش کر کے اس کا علاج کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ وجہ تلاش کی جائے، اس کا علاج کیا جائے اور بہتر نتائج لیے جائیں۔ وہ کہتے ہیں ان سے یہ کسی نے پتہ نہیں کس نے کا منصوبہ بنا کے ان سے جان چھڑاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ سر ہوگا نہ درد ہوگا۔
تو سکول بھی دے دو، پرائیویٹ کر دو، اور ہسپتال بھی دے دو۔ وہ بھائی غریب کہاں جائے گا؟ اس کے لیے بھی تو کچھ سوچو نا۔ مزدور کہاں جائے گا؟ اس کے لیے بھی تو کچھ سوچو نا۔ جب افراتفری ہوگی، کسی کو علاج کی سہولت نہیں ملے گی، تو حکومت سے نفرت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی تو پھر بد اعتمادی پیدا ہوگی۔ جہاں اعتماد نہیں ہوگا وہاں جو ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حکومت کو سوچنا چاہیے، اور حکومت کے جو ایڈوائزر ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے منصوبے بنائیں، ایسی سکیموں کو نہ بننے دیں، ان کے آگے رکاوٹ بنے جو عوام کے مفاد کے خلاف ہوں، اور عوام اور ملک اور قوم، حکومت جو ہوتی ہے وہ اس ملک کی ذمہ دار ایک ادارہ ہے، اس کے درمیان نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عوام اور حکومت کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے، چاہے 2 سال میں نکلے، 10 سال میں نکلے، اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ برے نتیجے نہ نکلیں، اور ہمارے ملک میں امن ہو، اور ہمارے ملک میں روزگار ملے، اور جو ہمارا مقصد تھا پاکستان بنانے کا، قائد اعظم صاحب کا، لا الہ الا اللہ، ہم اس مقصد پہ آج تک نہیں چل سکے۔ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ صاحب ہمارا بنیادی مقصد کیا تھا اس ملک کے بننے کا۔ تو جب ہم بنیادی اصولوں کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ موجودہ حکومت ذمہ دار ہے، جتنی حکومتیں گزر چکی ہیں، چاہے کسی کی بھی آئی ہے، تو سب حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنایا، نہ ملک کی بنیادوں کو مضبوط کیا، نہ عوام کی بہتری کے لیے ایسے منصوبے بنائے جہاں نوجوان کو روزگار ملے، جہاں افراتفری پیدا نہ ہو، نفرت نہ پیدا ہو، اور لوگ مطمئن رہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا عوام سے، صاحب اقتدار سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ عوام کو اعتماد میں لائیں، اور اس وقت افراتفری ختم ہو جائے گی، اور دیکھ لیں کہ پھر ملک کیسے ترقی کرتا ہے۔ مجھے حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ۔ ہم یہ بات کہتے رہیں گے، ہم اپنے مسائل جو ہیں وہ ارباب اختیار تک جو ہے نا وہ ہمیشہ پہنچاتے رہیں گے، اور ان کے لیے ہم کوشاں بھی رہیں گے۔ خان صاحب، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سبزیاں تو الحمدللہ باقی سستی ہو گئی ہیں، لیکن جو ہے پیٹرول جو ہے وہ اب نیچے نہیں آ رہا، اس طرح بجلی جو ہے وہ بھی خاص طور پر جو ہے اتنی زیادہ اس میں بھی کمی نہیں آ رہی۔ تو آپ کے خیال کے مطابق جب تک یہ ہمارا پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، جب تک یہ کام نہیں ہوں گے تو اس وقت تک جو ہے نا میرا خیال یہ ہے کہ کسان تو ویسے بھی بیچارہ نقصان، واقعی آپ نے درست فرمایا کہ کسان جو ہے وہ پریشان ہے، لیکن عام آدمی جو ہے اس کے لیے گندم بھی مہیا سستی مہیا ہو رہی ہے، سبزیاں بھی سستی مہیا ہو رہی ہیں۔ یہ خیر، یہ ہم کہتے ہیں یہ ان کا اچھا قدم ہے، لیکن ان کو کم از کم جو ہے اب آپ کے خیال کے مطابق کیا ان کسانوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ جناب رانا صاحب، حکومت کے لیے تمام طبقے برابر ہوتے ہیں جی اگر کسان مطمئن ہے۔ کسان اگر مسلسل خسارے میں جائے گا تو وہ کاشت ترک کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ گندم کے ہمارے ہاں کمی ہو جائے، کاشت ہی نہ کرے، نہ کاشت ہی کم کرے، تو جب ہمیں چیزیں باہر سے منگوانی پڑیں گی اس وقت ہمارے اخراجات کتنے آئیں گے؟ وہ پیسہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز سستی تو ہو جائے، ٹھیک ہے، لوگوں کو فائدہ ہے، لیکن یہ دیکھیں جو پیدا کر رہا ہے اس کے اخراجات بھی پورے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اس کو جو سہولت ضروریات کاشتکاری کے لیے، تیل ہے، ٹریکٹر ہے، کھاد ہے، بیج ہے، وہ چیزیں تو مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس طرف بھی تو گورنمنٹ کو توجہ دینا چاہیے کہ اگر اس کی جو پیداوار ہے اس کا ریٹ کم ہو گیا ہے تو کم از کم اس کی ضرورت کی چیزیں بھی تو اس کو کم ریٹ پہ ملیں۔ تو اگر ایسا نہ سوچا گیا تو زراعت نیچے چلی جائے گی، بلکہ جا چکی ہے، لوگ مقروض ہو چکے ہیں۔ جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے لوگوں کو، زمینداروں کو کہہ دیا کہ ہم بھائی ٹھیکہ دار نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے ساتھ جب یہ لاگو ہوگا، وصولی ہوگی زرعی انکم ٹیکس کی، رانا صاحب آپ اس وقت دیکھیں کہ کاشتکار اور زمیندار کے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ پیسے کون پیمنٹ کرے، اور پیسہ اتنا ٹیکس ہوگا کہ آمدنی جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوگی، تو یہ ایک افراتفری کا مزید ایک ذریعہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے حکومت کو ہر چیز پہ نظر رکھنی چاہیے،
اور ہم یہ حکومت اچھا کر رہی ہے. دیکھیں بجلی کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا رہا ہے، بغیر کارخانے چلائے ہم پیمنٹ کرتے رہے جی اور لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی رہی. تو بھائی جب ہم بغیر پیمنٹ کارخانے چلائے ان کو پیمنٹ دے رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ وہ بجلی ہم استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں. معاہدہ تھا کہ اگر کارخانہ لگائیں جتنی بجلی ہوگی ہم خرید کریں گے. یہ ٹھیک ہے بات، معاہدے کے تحت ہم نے پیسے ان کو دینا ہے. اب حکومتوں کا فرض تھا، یہ نہیں کہ اب یہ بھی ہوا ہے، یہ شروع سے ہوا ہے کہ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. جو ہمارا سیٹ اپ ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، کیا وہ اضافی پیداوار کو برداشت کرے گا؟ کیا کارخانوں سے پیدا ہونے والی بجلی ہم عوام تک پہنچا سکیں گے؟ وہ بجلی ہم صنعتوں تک پہنچا سکیں گے؟ ایک چیز آپ 10,000 میں خرید کرتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں 5,000 میں، 5,000 آپ ختم کر دیتے ہیں، اس کو استعمال میں بھی نہیں لاتے ان چیزوں کو، تو پھر نقصان تو ہوگا. نقصان جب ہوگا تو آپ کو خریدار پہ ڈال دیتی ہے حکومت، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صنعتیں مہنگی ہوگی، صنعتی پیداوار مہنگی ہوگی، گھریلو بجلی مہنگی ہوگی، گھریلو استعمال والے لوگ پریشان ہیں. رعایت کی ہے لیکن اس کا مستقل حل یہی اب دیکھا ہے میں نے ہمارے محلے میں. ہاں کام شروع ہوا ہے کہ تاریں تب پرانی تبدیل کر رہے ہیں، ٹرانسفارمر بھی لگا رہے ہیں. جب یہ سسٹم ہمارا اس قابل ہو جائے گا کہ جتنی ہماری بجلی کی پیداوار ہے وہ برداشت کر سکے تو خریدار زیادہ ہوں گے، بجلی زیادہ خریدی جائے گی اور جو لاگت ہوگی وہ کم ہو جائے گی. اس طرح جو ہمارا یہ جو بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ بہتر ایک سوچ ہے یا بہتر منصوبہ ہے کہ سسٹم کو آپ کرو اور جتنی بجلی پیدا ہو اس کو استعمال میں لے آؤ. ویری گڈ، بہت خوب سر، آپ نے بالکل اچھی طرح وضاحت کر دی ہے. اچھا خان صاحب، یہ اس بات جو ہے ہماری دنیا کے اندر بھی کم از کم ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اب یہ فلسطین اور غزہ کے اندر جو ایک بہت بڑی یعنی ظلم و بربریت ہے، اس کو پوری دنیا کے جو مسلمان ملک ہیں یا تو انسان ملک ہیں جو مطلب انسانیت سے ہمدردی رکھتے ہیں، تو آپ کے خیال کے مطابق کیا ان کو جو ہے ہماری گورنمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ ظلم و بربریت جو ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے؟ جناب رانا صاحب، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے جی ایک سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے مسلمان زیر عتاب ہیں، نسل کشی کی جا رہی ہے، خوشی کی جا رہی ہے، اور ان کے گھروں کو برباد کر دیا گیا ہے، ان کے ہسپتالیں تباہ کر دی گئی ہیں. لیکن مسلمانوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کسی اسلامی ملک نے وہ کردار ادا نہیں کیا. اب بھی وقت ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان ممالک میں ہوتی ہیں اور دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتی، جس میں وحد کی طرح ہے مسلمان، یکجہتی ہو جائے. بالکل. اور یکجہتی اس وقت آئے گی رانا صاحب جب ہماری حکومتیں اپنے ملک کے اندر کے مسائل سے فارغ ہوں گی تو اور ملکوں کی طرف اور مسلمانوں کی طرف سوچیں گی. جب اپنے ہی اس میں فکر ہوگی، اپنی افراتفری ہوگی تو پھر دوسرے کی بھلائی کے لیے کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے جب بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ کسی کے کام آ سکو، تو وہ صلاحیت پیدا کرنے کی بجائے ہم صرف یہ کہیں جو وقتی طور پہ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ پابندی لگا دیں، یہ قانون بنا دیں، یہ کر دیں، عدالتوں میں یہ ترمیم لے آئیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. بنیادی نقطے کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے اس وقت تک نہ افراتفری ختم ہوگی، نہ ہی ملک ترقی کرے گا، نہ ہی امت مسلمہ کے لیے اسلامی ملک کوئی کام کر سکیں گے. بالکل صحیح فرمایا آپ. اچھا خان صاحب، اب ہمارا جو پروگرام ہے اس کا جو ٹائم ہے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ آج کے اس پروگرام کی مطلب مطابق سر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آج قوم کو کہ ہمیں جو ہے ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نوجوان اس وقت پریشان ہیں کیونکہ ایک تو بے روزگاری ہے، دوسرے جو ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بے یقینی کی صورتحال.
جناب رانا صاحب، نوجوان کو اگر آپ کسی طرف لگائیں گے، اسے کوئی پلیٹ فارم مہیا کریں گے تو وہ کام کرے گا۔ اگر اس کے پاس کوئی پلیٹ فارم بھی نہ ہو، اس کے سامنے کوئی ایسا مقصد بھی نہ ہو جس کے لیے وہ کام کرے اور ملک اور قوم کو فائدہ دے سکے، اس کو وہ وسائل بھی مہیا نہ کیے جائیں، سہولتیں مہیا نہ کیے جائیں، نوجوان کیا کرے گا؟ نوجوان جیسے اب دوسری چیزوں کی طرف، جدید ٹیکنالوجی کی طرف لیا جایا جا رہا ہے، اس پہ محنت کی جائے اور روزگار مہیا کرے جائیں، اس طرح کے منصوبے سوچے جائیں، جیسے لیتوں سفل کا منصوبہ ہے، اس طرح رابطہ سڑکیں دی جائیں تاکہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ مارکیٹیں بنیں، لوگ دکانیں چھوٹی چھوٹی کھولیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں۔ آمد رفت جب بڑھے گی تو اس کے لیے پھر یہ وہیکل بنیں گے، اس کے لیے نوجوان کام کریں گے، اس میں ان کو روزگار ملے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل پیدا کریں جس سے روزگار بھی نوجوان کو ملے اور ملک اور قوم کو ذریعہ آمدنی بھی ملے۔ ٹیکس کی صورت میں جب پیداوار ہوگی، نوجوان کام کرے گا تو اس کا ٹیکس تو حکومت کو ہی جائے گا نا۔ تو حکومت کو اس کے اپنے سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ملک کیسے چلے گا۔ تو ملک کو چلانے کے لیے جب پروگرام بنائے جائیں گے تو نوجوان اس میں کردار ادا کرے گا۔ نوجوان کو جب کچھ ملتا نہیں، کچھ اس کے سامنے ہے نہیں، اندھیرا ہے، تو کہاں جائے؟ بالکل ٹھیک ہے جی خان صاحب، آپ کا میں ایک دفعہ دوبارہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کرتے ہیں جب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح میں جناب میاں ریان فریدی صاحب کا مشکور ہوں، جنہوں نے ہمیں آج ایک ایسا ماحول مہیا کیا جس سے ہم اپنے عوام سے جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں۔ ان کی بہت مہربانی، اور خاص طور پر میں اپنے ان تمام سننے والے دوست اور دیکھنے والے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہمیں لائک بھی کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اپنے مشوروں سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا پروگرام جو ہے اس میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ حل ہوں گے۔ تو میں اپنے تمام سننے والے دیکھنے والے دوستوں کو آخر پر یہی کہوں گا کہ آپ جہاں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے حفاظت کرے۔ والسلام، شکریہ۔